अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन मोहतरम, ये सन 1443 हिजरी का माह मुहर्रम है, पहला महीना, और इस महीने की निस्बत से हमें इस्लामी तारीख़ का एक बहुत ही अहम वाक़या जो है वो हमारे जहन में आता है और जिसका ज़िक्र हम कमोबेश हर साल उलमाए किराम से सुनते रहते हैं, और वो वाक़या है शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या ख़ूबसूरत अंदाज़ में इसकी तर्जुमानी कुछ इस तरह से की कि सिद्क़े खलील भी है इश्क़, सब्र हुसैन भी है इश्क़, मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क़। कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो क़ुरबानी है इस्लाम के लिए, जो आपने मैदान करबला में कमोबेश 1450 साल पहले जो आपने पेश की, वो एक लाजवाल क़ुरबानी है। नाज़रीन इकरामी, उलमा फरमाते हैं कि मोहब्बत अहले बैत फ़र्ज़ ऐन है, यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके अहले बैत की मोहब्बत जो है वो ईमान के तकाज़ों में से बहुत अहम और बहुत बड़ा तकाज़ा है। हदीस शरीफ में आया है कि कोई मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता जो अपनी जान से ज़्यादा मुझे ना चाहे, यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गरामी है कि कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जान से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे और अपनी औलाद से ज़्यादा मेरी औलाद से मोहब्बत ना करे और अपने ख़ानदान से बढ़कर मेरे ख़ानदान से मोहब्बत ना करे, तो उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हो सकता। बल्कि एक मुकाम पर आक़ाए दो जहां मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपनी बेटी फ़ातिमा का नाम फ़ातिमा रखा ही इसीलिए है कि फ़ातिमा का मानी है जहन्नम से आज़ाद कराने वाली। लिहाजा जो मेरी बेटी फ़ातिमा से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उसे जहन्नम से आज़ादी देता है। नाज़रीन गिरामी, अब काबिल गौर बात यह है कि वो लोग जो अहले बैत की याद ताज़ा नहीं करते, बिलखसूस हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को ज़िंदा नहीं करते, उसका तज़किरा नहीं करते, तो वो कितने बख़ील लोग हैं, कितने कंजूस लोग हैं। बल्कि देखने में आया है कि कुछ लोग जो हैं वो यजीद का ज़िक्र तो करते हैं, यजीद की याद ताज़ा करने के लिए तो महाफ़िल का इनेकाद करते हैं, लेकिन उन्हें ये तौफ़ीक़ नहीं होती कि वो ज़िक्र अहले बैत की महाफ़िल जो हैं वो बपा करें।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात को ये शर्फ़ हासिल है कि हम अहले बैत का ज़िक्र खैर करने की सआदत हासिल करते हैं। उलमा से भी अक्सर व बेशतर हम उनकी महाफ़िल से भी ये ज़िक्र सुनते हैं और ख़ुद भी करने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, ये जो हदीस शरीफ जो है मैंने अभी बयान करने की सआदत हासिल की है, इसे बहुत से आइम्मा ने अपनी किताबों में इसका ज़िक्र किया है। मिसाल के तौर पर इमाम वैलमी और ख़तीब बगदादी, जिन्होंने अपनी किताब तारीख़ बगदाद में जिल्द 14 सफ़ा 288 हदीस नंबर 2725 के तहत, कंजुल उम्माल में भी ये हदीस है जिल्द 12 सफ़ा 109 हदीस नंबर 34,227 के तहत। इसी तरह इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जामिउल फ़गीर में, इमाम मनावी ने फ़थुल क़दीर में और इमाम इब्न हजर अल हैसमी ने अल फ़वाइक़ुल मुहर्रिक़ा में इस हदीस शरीफ को नक़ल किया है। इसी तरह एक और हदीस शरीफ है जिसका ज़िक्र यहाँ करने की सआदत हासिल करता हूँ। ये हदीस जो है ये इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में जिल्द 3 सफ़ा 164 हदीस शरीफ 4723 के तहत लिखी है, जिसका आप मौजू कह सकते हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से महब्बत का अजर क्या है या इनाम क्या है। तो ये हदीस शरीफ जो है नाज़रीन ग्रामी, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से मरवी है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि ए अली, सबसे पहले जन्नत में तुम जाओगे, फिर मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हो जाएंगी, फिर मेरे नवासे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और ख़ुद आक़ाए दो जहाँ मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी ये 5 हस्तियाँ नाज़रीन मोहतरम, इनके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले जन्नत में जाएंगी, जिन्हें हम आम लफ्ज़ों में या उर्फ़ आम में पंजतन पाक कहते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये इरशाद सरदारुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुना तो अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम पहले जन्नत में चले गए तो हमसे मोहब्बत करने वालों का क्या होगा। यानी इससे मुराद उनकी ये रही होगी कि हम अगर जन्नत में दाखिल हो गए तो आपकी उम्मत के वो लोग जो हमसे मोहब्बत करने वाले होंगे तो वो पीछे रह जाएंगे, तो वो कैसे, उनका क्या होगा। तो नाज़रीन ग्रामी, एक नुक्ता उलमाए किराम यहाँ जो बयान फरमाते हैं बड़ा काबिल गौर है, वो ये है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने ये नहीं फरमाया कि हुजूर नमाजियों का क्या होगा या हाजियों का क्या होगा या उलमाए इकराम का क्या होगा या हुफ़ाज़ इकराम का क्या होगा या इसी तरह दीगर
جو امت کے افراد ہیں ان کے بارے میں اس طرح سے نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو پنجتن پاک سے محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کیا ہوگا؟ تو آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو الفاظ ترتیب پائے وہ کچھ اس طرح سے ان کا مضمون ہے کہ فرمایا جو ہم سے محبت کرتے ہیں اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں آئیں گے۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے اسے امام طبرانی نے بھی لکھا ہے حدیث نمبر 950 کے تحت اپنی کتاب معجم الکبیر میں، امام ابن عساکر نے بھی لکھا ہے تاریخ دمشق الکبیر میں جلد 14 صفحہ 173 پر، اور اس کے علاوہ اور دیگر محدثین نے بھی اسے نقل فرمایا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہاں یہ ایک نقطہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اپنی امت کو جنت میں داخل فرماتے اور پھر اس کے بعد اپنے اہل بیت کو جنت میں داخل فرماتے۔ جیسے ایک مثال ہے، دنیاوی ایک مثال سمجھانے کے طور پہ، کہ جیسے اگر ہم کہیں سفر کے لیے نکلتے ہیں تو جو اہل خانہ ہوتا ہے، جو سربراہ خاندان ہوتا ہے یا سربراہ گھرانہ ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے گھر کے جو بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں یا دیگر جو لوگ اس کے زیر نگرانی ہوتے ہیں، ان کو پہلے بس میں یا ریل میں یا جو بھی سواری ہے اس میں وہ پہلے سوار کراتا ہے، اور پھر اس کے بعد سب سے آخر میں وہ سب کو دیکھنے کے بعد، چیک کرنے کے بعد کہ بھئی سب بچے، سب خواتین، تمام افراد خانہ جو ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ خود سواری میں سوار ہوتا ہے۔ لیکن اس حدیث شریف کے مطابق تو اس طرح کا مضمون نہیں ہے۔ اس میں تو آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے ہم داخل ہوں گے پنجتن پاک، اور پھر جو ہیں وہ امت مسلمہ اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والے جو ہیں وہ داخل ہوں گے، اور پھر امت مسلمہ داخل ہوگی جنت میں۔ تو اس کی وضاحت جو ہے کچھ اس طرح سے علماء فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں، کہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو وہ شخص جو ہے مہمان کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر یا ریلوے اسٹیشن یا بس اڈا یا جہاں بھی وہ مہمان آ رہا ہوتا ہے وہ اس کو لینے کے لیے جاتا ہے، ریسیو کرنے کے لیے۔ تو مہمان کو لینے کے بعد جب وہ اپنے گھر پہ پہنچتا ہے مہمان کو لے کر، تو ایسا نہیں ہوتا کہ مہمان کو ایک دم سے وہ لے کر گھر میں داخل ہو جاتا ہے، بلکہ وہ مہمان کو تھوڑی دیر کے لیے دروازے پہ روکتا ہے اور ایک مرتبہ گھر کا جائزہ لیتا ہے گھر میں جا کر، یہ دیکھنے کے لیے کہ گھر کے تمام انتظامات جو ہیں کیا آیا وہ مہمان کی ضروریات کے مطابق کر لیے گئے ہیں، یعنی اس کے ضرورت کے مطابق اس کا کمرہ، اس کا بستر، اس کے کھانے پینے کا انتظام، اس کے ناشتے کا کوئی بندوبست یا جو بھی اس کے آرام اور آسائش کی جو سہولتیں ہیں، کیا وہ تمام جو ہیں ان کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ تو ایک سرسری اور طائرانہ نظر ڈالنے کے بعد پھر وہ مہمان کو گھر میں داخلے کے لیے جو ہے وہ لے کر گھر میں داخل ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت کے
معاملات کو دیکھنے کے لیے کہ کیا وہاں کے جو تمام جنت ہے اس کے معاملات جو ہیں وہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے کیا ان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، کیا حور و غلماں جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں پر موجود ہیں اور جنت کو سجا دیا گیا ہے، اور باقی تمام جو معاملات ہیں کیا وہ سب مکمل ہو چکے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو جنت میں داخل ہونے کا ارشاد فرمائیں گے۔ تو یہ اس طرح سے علماء اس حدیث شریف کی جو ہے وہ وضاحت فرماتے ہیں۔ اور امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے کیا خوبصورت انداز میں لکھا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حب اہل بیت کے حوالے سے ایک اور حدیث شریف بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں ناظرین گرامی۔ یہ حدیث شریف جو ہے ترمذی شریف میں موجود ہے، مناقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب کے تحت۔ حدیث نمبر ہے 3733 اور اس کے راوی بھی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا، یعنی ایک ہاتھ سے حضرت حسن کے ہاتھ کو پکڑا، ایک ہاتھ میں حضرت حسین کے ہاتھ کو پکڑا، اور فرمایا جس نے مجھ سے اور میرے ان دونوں بیٹوں سے اور ان کے والد سے اور ان کی والدہ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، یعنی جس درجے میں میں ہوں گا وہ اسی درجے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، کتنی بڑی یہ بشارت ہے کہ نہ صرف یہ کہ محب اہل بیت جنت میں ہوگا، بلکہ جنت کے اس درجے میں ہوگا جہاں آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو محب اہل بیت بنائے اور پنجتن پاک علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جاگزیں کریں، اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ اس محبت کے ساتھ ہو، اور اس دنیا سے جب ہم جائیں تو اس محبت کو اپنے سینوں میں لے کر جائیں۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے خواتین و حضرات، اسے امام احمد نے المسند میں نقل فرمایا ہے، اور یہ حدیث شریف 576 کے تحت، اور امام طبرانی نے اسے اپنی کتاب معجم الکبیر میں حدیث شریف ہے 2654 کے تحت، اور امام ابن الحجاج مرسی جو جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، اور ان کی ایک کتاب ہے جرح و تعدیل پر جو 45 جلدوں پر مشتمل ہے، تہذیب الکمال کے عنوان سے، اس کی جلد 6 صفحہ 228 پر یہ حدیث شریف نقل کی انہوں نے۔ اس کے علاوہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں، اور امام عسقلانی نے بھی تہذیب التہذیب میں اس حدیث شریف کو نقل فرمایا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ احادیث جو ہیں، یہ 3 احادیث جو ہیں، یہ میں نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، جن میں محبت اہل بیت اور اس کا اجر بیان کیا گیا ہے کہ
کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کو کیا کیسے کیسے عظیم اجر جو ہیں وہ اس کو ملیں گے۔ اب اگلی بات یہ ہے ناظرین کہ محبت کا دعویٰ اور چیز ہوتی ہے اور محبت کو ثابت کرنا یہ دوسری بات ہے۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں پارہ 20 میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 میں جس کا مفہوم اس طرح سے ہے، اللہ فرماتا ہے کہ کیا صرف ایمان لانے پر تم چھوڑ دیے جاؤ گے اور کیا تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ تو ناظرین گرامی، جو شخص بھی کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے اپنے دعوے کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ آزمائش کا جو ذکر آیا ہے قرآن حکیم میں، تو آزمائش کی کچھ قسمیں ہیں۔ آزمائش کچھ ذرائع سے کی جاتی ہے، جیسا کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آزمائش جو ہے وہ بہت سے طریقوں سے کی جاتی ہے، لیکن جس میں 2-3 بڑے بڑے طریقے ہیں۔ ایک ہے مال سے آزمائش کرنا کسی کی، دوسرا ہے عزیز و اقارب سے کسی کی آزمائش کرنا، اور تیسرا ہے اپنی جان سے کسی کی آزمائش کرنا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبروں کی اور اپنے اولو العزم جو پیغمبر تھے ان کی بھی آزمائش اللہ جل شانہ نے فرمائی۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہے کہ آپ نے کم و بیش 950 سال تک تبلیغ دین کی، لیکن لوگوں پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، یہاں تک کہ ایک مقام پر آپ کو ایک جلتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا، اور پھر ایک اور مقام پر آپ کی آزمائش کرتے ہوئے لوگوں نے آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ ان پتھروں کے ڈھیر میں دب گئے، اور وہ پتھروں کا جو ڈھیر تھا، انبار جو تھا، اس نے آپ کو ہر طرف سے ڈھانپ لیا، اور لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اور جب انہوں نے کچھ وقت کے بعد وہ پتھر ہٹائے تاکہ آپ کے جسم اقدس کو وہاں سے نکال کر دفن کر دیا جائے، تو دیکھا کہ آپ حیات تھے، آپ زندہ تھے۔ لیکن اس سارے ظلم و ستم کے بعد بھی آپ نے اپنا فریضہ جو ہے، جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا تھا دین کی تبلیغ کا، وہ جاری رکھا۔ اسی طرح ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو آزمائش ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو بیماری میں مبتلا کیا، شدید بیماری میں، پھر یہاں تک کہ لوگوں نے اس بیماری کے عالم میں آپ کو بستی سے نکال دیا، پھر آپ کی اولاد جو ہے وہ فوت ہو گئی، سب آپ کے مکانات لوگوں نے جلا دیے، یہاں تک کہ آپ جنگل میں جا کر جو ہے جنگلی گھاس پھوس اور پتے وغیرہ کھانے پر مجبور کر دیے گئے۔ تو یہ کتنی بڑی آزمائش سے آپ گزرے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی آزمائش کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی قوم نے آپ کو اتنا ستایا کہ آپ ایک درخت میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور ان بدبخت لوگوں نے اس درخت کو اس انداز سے کاٹا آرے کے ساتھ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا جسم اطہر بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر ایک اور آزمائش کی عظیم مثال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کہ نبی پاک علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اور آپ نے ذو النورین کا لقب پایا۔ جب آپ اپنا سارا مال نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں لے آئے تو آپ کے چچا نے آپ کو جائیداد سے عاق کر دیا، اور پھر اس کے نہ صرف اتنا ہی کیا بلکہ آپ پر
طرح طرح کے ظلم و ستم کیے. آپ کا چچا آپ کو ایک چٹائی میں لپیٹ دیا کرتا اور اس چٹائی کو ایک طرف سے بند کر دیتا اور دوسری طرف سے آپ کو جو ہے اس چٹائی میں مرچوں والا جو دھواں ہے وہ داخل کرتا، جس سے آپ کو شدید تکلیف پہنچتی. ناظرین گرامی، آپ اندازہ کیجئے کہ اگر مرچوں والا دھواں تھوڑا سا بھی ہماری ناک میں چلا جائے تو ہمیں کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چاہے جائے کہ ایک چٹائی کے اندر کسی انسان کو لپیٹ دیا جائے، اس کو بند کر دیا جائے اور اس کے اندر اس دھوئیں کو داخل کیا جائے تو کتنی شدید تکلیف کا باعث وہ ہوتا ہوگا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. لیکن پھر بھی آپ فرماتے، اے میرے چچا، اگر میری 100 جانیں بھی ہوں تو میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دوں گا. اسی طرح ناظرین محترم، اگر ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھیں تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی آزمائش کی کہ عرب کی جلتی ہوئی ریت پر امیہ بن خلف جو آپ کا آقا تھا، وہ بدبخت آپ کو گرم ریت پر لٹا دیتا، آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا، یہاں تک کہ آپ کو وہ ایک تندوری مرغ کی طرح جو ہے وہ رسیوں سے باندھ کر تو جلتی ہوئی انگیٹھی کے اوپر لٹکا دیتا اور آپ کے جسم مبارک سے اتنی چربی پگھلتی کہ اس چربی سے وہ کوئلوں کے شعلے جو ہیں، آگ جو ہے، حدت ان کی ختم ہو جاتی. لیکن آپ پھر بھی فرماتے کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا، میں دین اسلام نہیں چھوڑوں گا، میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، لہذا اب میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اسی طرح عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا. تو یہ جو چند مثالیں ہیں ناظرین گرامی، میں نے آپ کو آزمائش سے گزرنے والی ان عظیم ہستیوں کی بیان کی. لیکن جب یہ عظیم ہستیاں ان آزمائشوں سے گزریں تو پھر کوئی سیدنا ابوبکر صدیق بن گیا، کوئی سیدنا عمر فاروق بن گیا، کوئی عثمان غنی ذو النورین بن گیا، تو کوئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بن گیا. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک غلام تھے، ان کو تو کیا شان عطا کی اسلام نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بلال جنت میں میرے اونٹ کی نکیل پکڑ کر مجھ سے آگے آگے ہوگا. سبحان اللہ. اور پھر جب فتح مکہ ہوئی تو بلال کو اسلام نے کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا. سبحان اللہ، قربان جائیں آپ کی شان اور عظمت کے. تو اسی طرح اہل بیت جو ہیں یہ بھی اپنی ہر آزمائش کی گھڑی سے کامیابی کے ساتھ گزرے. تو اہل بیت کی تو شان اور عظمت کا کیا ہی مقام ہوگا، یہ تو ہم شاید بیان بھی نہیں کر سکتے، اللہ بہتر جانتا ہے. خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوا، آپ کاشانہ مولا کائنات میں تشریف لائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز جو آپ کو شادی کا جو خوبصورت جوڑا جو آپ نے زیب تن کر رکھا تھا، پہن رکھا تھا، جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوئیں تو ایک سائل نے دروازے پر صدا لگائی کہ اس کی بیٹی جو ہے اس کے پاس لباس نہیں ہے، تن ڈھانپنے کو بھی کپڑے نہیں ہیں اور اسے کپڑوں کی سخت ضرورت ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ آواز سنی سائل کی تو آپ کے پاس کچھ وہ استعمال شدہ پرانے لباس بھی تھے جو آپ اپنے بابا حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت سے ساتھ لائیں تھیں. آپ نے ان میں سے ایک جوڑا جو ہے وہ اس سائل کو دے دیا. ابھی آپ واپس مڑ رہی تھیں
کہ اچانک آپ نے دوبارہ سائل کو طلب فرمایا اور اس سے وہ پرانا جوڑا جو تھا وہ لے لیا اور پھر گھر کے اندر تشریف لے گئیں اور جا کر آپ نے اپنا جوڑا جو نیا آپ نے شادی کا پہلے روز کا شادی کا جوڑا پہن رکھا تھا وہ آپ نے تبدیل فرمایا اور وہ قیمتی جوڑا وہ یعنی خوبصورت اور بہترین جو جوڑا تھا لباس کا وہ اس سائل کو دے دیا۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ خاتون جنت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے حضرت علی، کیا آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 نہیں سنی جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جب تک اللہ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیز قربان نہیں کرو گے تم بھلائی کو نہیں پہنچو گے؟ تو جب میں نے سائل کو اپنا وہ پرانا لباس دیا تو میرے ذہن میں یہ آیہ مبارکہ آ گئی، لہٰذا میں نے سوچا کہ آج میرے پاس جتنے بھی میرے لباس ہیں، جو بھی لباس ہیں میرے پاس، ان میں سب سے عزیز اور سب سے پیارا لباس مجھے یہی ہے جو آج میں نے اپنی شادی کے روز پہن رکھا ہے، لہٰذا میں نے یہ لباس اپنے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو ترجیح دی۔ ناظرین محترم، اسی طرح ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ شدید بخار میں مبتلا تھی اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کر رہے تھے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس روز آپ سے فرمایا کہ آج میں آپ سے ایک فرمائش کرنا چاہتی ہوں۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کوئی فرمائش نہ کی تھی، جو کچھ آپ نے مہیا کیا آپ اسی پر قناعت کرتی تھی اور خاموشی سے زندگی بسر فرماتی نہیں، لیکن اس روز آپ نے جب فرمائش کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خاتون جنت آپ بولیں کیا فرمائش ہے آپ کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، آج میرا دل کرتا ہے کہ انار کھاؤں، میں انار کھانے کو دل کرتا ہے۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت انار مہیا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو آپ گھر سے باہر تشریف لے گئے اور اس جگہ پر چلے گئے جہاں مزدور بیٹھتے ہیں۔ تو ایک شخص آیا، اس کے ساتھ آپ مزدوری کے لیے چلے گئے، تو آپ نے اس کے باغ میں پانی دینے کی مزدوری کی اور اس مزدوری کے عوض آپ کو ایک انار، ایک درہم مزدوری ملی۔ آپ وہ ایک درہم مزدوری لے کر واپس آئے اور آپ نے اس سے ایک انار خریدا۔ یہاں ناظرین میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آج ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ واقعہ جو ہے یہ بڑا قابل درس دینے والا ہے کہ کیا وہ اپنے گھروں میں اپنے شوہروں اور اپنے والدین کے ساتھ کیا اس طرح سے زندگی بسر کرتی ہیں کہ اگر ان کا شوہر یا ان کا باپ اتنے وسائل نہیں رکھتا کہ ان کی بھاری بھرکم فرمائشیں جو ہیں وہ پوری کر سکے، تو کیا وہ سادگی سے زندگی بسر کرتی ہیں؟ اگر نہیں کرتی تو انہیں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور یہاں سے انہیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ جو خاتون جنت ہیں انہوں نے کتنی سادہ زندگی بسر فرمائی۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک درہم سے ایک انار خریدا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ جب آپ اپنے در دولت کے قریب پہنچے تو ایک سائل نے آپ کو آواز دی، سوال کیا کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کو دیا جائے، میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تذبذب میں پڑ گئے کہ کیا یہ انار میں لے جاؤں یا اس کو دے دوں۔ اب چونکہ آپ تو سخیوں کے بادشاہ تھے، سخیوں کے شہنشاہ تھے، یہ گوارا نہ کیا کہ میں یہ انار گھر میں لے جاؤں، اور پھر سوچا کہ اگر میں نے خاتون جنت کو یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک سائل نے مجھ سے سوال کیا تھا
لیکن پھر بھی میں نے اس سائل کو یہ انار نہیں دیا تو یقیناً خاتون جنت بھی اس انار کو کھانا پسند نہ فرمائیں گی۔ لہذا یہ سوچ کر آپ نے وہ انار جو ہے اس سائل کو دے دیا اور بوجھل دل کے ساتھ آپ گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ انار نہیں لائے؟ تو فرمایا کہ فاطمہ، میں انار حاصل کرنے میں کامیاب تو ہو گیا تھا، لیکن پھر وہ سارا واقعہ جب بیان کیا فرمایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، آپ نے بالکل اچھا کیا، آپ نے بالکل درست کیا۔ تو اس کے بعد ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ آپ کے کاشانہ اقدس پر کسی نے دستک دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر تشریف لے گئے تو دیکھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تحفہ بھیجا آپ کے لیے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک تشت اٹھا رکھا تھا، انہوں نے ایک تھال اٹھا رکھا تھا جس کے اوپر ایک کپڑا ڈلا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کپڑے کو اٹھا کر دیکھا تو اس کے اندر 9 انار رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے سلمان، یہ تحفہ غالباً ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے بھیجا ہوگا، کیونکہ یہ تحفہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میرے رب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو میری راہ میں خرچ کرے گا میں اس کو ایک کے بدلے میں 10 دوں گا، تو یہ 9 ہیں، لہذا یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے۔ آپ نے اپنی جیب سے ایک اور انار نکالا اور عرض کیا کہ یہ 10 ہی ہیں، میں تو یہ آزما رہا تھا کہ یہ ماجرا دیکھیں کیسے آپ پہچانتے ہیں اس کو۔ تو وہ 10 انار جو ہیں وہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے۔ تو یہ ہے اللہ جل شانہ کا انعام و اکرام اپنے بندوں پر، اور یہ ہے شان اہل بیت کہ کیسے اہل بیت جو ہیں وہ اللہ جل شانہ پر کتنا توکل کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے اللہ سے اور اللہ کے پیارے رسول آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اب اگر کوئی یہ سوچے کہ اہل بیت جو ہیں ان کے پاس تو اتنے وسائل نہیں تھے، وہ بہت کم وسائل والے تھے، تو ناظرین گرامی سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کم وسائل والے بظاہر تھے، دیکھنے میں وہ کم وسائل والے تھے، لیکن حقیقت میں وہ اس کائنات کے مالک تھے، اس دنیا و ما فیہا کے مالک تھے۔ کیا خوبصورت شعر لکھا ہے ایک شاعر نے کہ مظہر ذات خدا بن گئے، مظہر ذات خدا بن گئے، تنگ دستی میں دستے خدا بن گئے، عمر ساری مشکل میں گزاری مگر، عمر ساری مشکل میں گزاری مگر، ساری امت کے مشکل کشا بن گئے۔ تو ناظرین محترم، یہ ذکر اہل بیت اور شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو تذکرہ ہم نے شروع کیا ہے یہ انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا۔ تو آج کی نشست کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم اسی طرح کی پیاری پیاری اچھی ویڈیوز آپ کی زندگی میں داخل کرتے رہیں، شامل کرتے رہیں۔ ناظرین محترم، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔